अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने, जिसकी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सदारत में भुट्टो ट्रायल के हवाले से केस के जो फैसला आया था उसके ऊपर फैसला उन्होंने दिया है। तफसीली फैसला बाद में आएगा। जो उन्होंने वाज़े तौर पर चीज़ बताई उसमें यह कहा गया कि फेयर ट्रायल नहीं मिल सका जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और उन्होंने कहा कि हमारे पास अब कोई ऐसा तरीक़ाकार भी नहीं है कि हम उस वक़्त का फ़ैसला तब्दील कर सकें। और ये मुत्तफ़िका फ़ैसला था 9 रुकनी बेंच का, लेकिन फ़ैसला तो आ गया, तफसीली फ़ैसला आएगा, मज़ीद चीज़ें भी क्लियर होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या हम माजी की जो तलखियाँ हैं या जो गलत फैसले थे उनसे कुछ सीख सके हैं कि नहीं सीख सके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नाज़रीन, आज जो है पंजाब की काबीना ने हल्फ उठा लिया और खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने भी हल्फ उठा लिया, और खैबर पख्तूनख्वा में 15 वज़रा और 5 एडवाइज़र्स, और पंजाब में 17 मिनिस्टर्स जो हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स आज अपॉइंट कर दिए गए हैं। इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसका मामला भी वहीं पर है, वो फॉर्म 45 और 47 को भी चैलेंज कर रहे हैं। इतवार को फिर दोबारा उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जनाब वो एहतजाज करेंगे, और काफ़ी सारी और जमातें, 3-4 जमातें उनके साथ और भी मिल गई हैं। और ये नहीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरे साथ मौजूद हैं सायरा बानो साहिबा, सीनियर रहनुमा GDA। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। मैं राना एहसान अफजल साहब से शुरू करना चाहूँगा स्टूडियो का फ़ायदा देते हुए। राना एहसान साहब, एक तो ये कि आप अब बाकायदा तौर पर पीर से लेके आज तक तमाम जो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं उसमें बैठ रहे हैं, और अभी हमें नहीं मालूम कि क्या ऑफिशियल रोल आपका क्या होगा। हम चाहेंगे कि आपको कोई ऑफिशियल रोल भी मिले, क्योंकि आप राजा रियाज साहब की कुर्बानी देकर आए हैं, वो है, और वो सायरा बानो साहिबा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, ये भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप, एक तो ये कि चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, सबसे बड़ा मॉइशी चैलेंज, और दूसरा है कि ये कि जो पीर को मुलाकात, एक बड़ी मीटिंग हुई इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर, उसमें इसहाक डार साहब नहीं थे, फिर कल भी हुई बैक टू बैक मीटिंग्स, उसमें नहीं थे। तो आज कोई आप मीटिंग करके आए हैं, उसमें इसहाक डार साहब थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, डार साहब मेरे ख़्याल से तबीयत की वजह से उन्होंने पहली 2-3 मीटिंग्स नहीं अटेंड की, लेकिन आज बहुत एक यानी कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर थी। उस पे दार साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही बैठे हुए थे और बहुत उन्होंने इनपुट दी, और उसके बाद फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर मीटिंग हुई जिसके अंदर वो शामिल थे। तो बिल्कुल जो चैलेंजेस हैं उनको हेड ऑन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो पिछले 3 दिनों में लिया है, और चाहे वो महंगाई हो, इकॉनमी के ऊपर उन्होंने एक रिव्यू लिया, और आगे का जो लाएमल है उसको जो है वो तयन किया कि किस तरीके से हमने माशी बहरान से मुल्क को निकालना है। इसी तरह जो FBR जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान में, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर एक बड़ी डिटेल मीटिंग दी। और दूसरा जो हमारा मंशूर का वादा था कि हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, तो उन्होंने जो है वो PIA के ऊपर भी बड़ी डिटेल्ड एक मीटिंग। आपकी सबसे बड़ी एलाइड पार्टी पीपल्स पार्टी जो है वो शायद प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं है इतनी, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड, और उनका एक आइडिया है कि जी नहीं, प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी बढ़ती है, तो वो भी है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम लीड करें और कैबिनेट चलाएं। डेफिनेटली हम उनसे जो भी काम करेंगे उसके ऊपर अगर उनकी कोई राय है तो हम उनसे मुशावरत भी करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग भी करेंगे। और देखें, मेरे ख्याल से वो भी ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से जो है लोगों की कोई जॉब सिक्योरिटी रिस्क में आए, तो ये एक लोगों का कंसर्न होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर प्रॉपर्ली चीज़ें की जाएंगी तो ऐसा कुछ होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सब जानते हैं 825 अरब के लॉसेस एक्यूमुलेट हो चुके हैं PIA के अंदर, ये तो कह लें कि सूबाई डेवलपमेंट बजट से भी ज़्यादा हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनको अब टो करें, और रिफॉर्म्स के नाम पे ऑलरेडी बड़ा वक्त ज़ाया हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास वी आर वेरी क्लियर,
آن دا وے فارورڈ, اور وقت نہیں ضائع کرنے کی ضرورت, کیونکہ وقت ضائع کر کر کے ہم یہاں اچھا چلیں, وہ بالکل وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں وہاں پہ وقت تو وہ پکڑ لیتے ہیں, وہ شاید اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ون شوڈ آلویز کیچ دا ٹائم بائی 4 o'clock, وہ اس پر بلیو کرتے ہیں. لیکن رانا احسان افضل صاحب, اسحاق ڈار صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اب وہ فائنانس منسٹری نہیں سنبھالیں گے, اور ایڈوائزر کے طور پر اس وقت جن کا نام سامنے آ رہا ہے وہ محمد اورنگزیب صاحب جو کہ CEO ہیں حبیب بینک کے, ان کا نام آ رہا ہے سامنے. تو وہ ان میٹنگز میں بیٹھ رہے ہیں کنٹینیوسلی؟ جی, وہ ساری اکانومی کی میٹنگز میں موجود تھے, اور ڈیفینیٹلی اٹ سیمز کہ کوئی ایک وہ میجر رول میں آ رہے ہیں فائنانس کے اندر. وہ کیا رول ہوگا وہ آنے والے چند دنوں میں فائنل ہو جائے گا. اور دیکھیں ڈار صاحب جو ہیں وہ ہماری پالیسی, اکنامک پالیسیز اور بینکنگ دو ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں, یہاں مطلب ٹھیک ہے چل جائے. نہیں, ان کا ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, اور اس ملک کے اندر اب آپ کو بہت سارا فائنانس جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے دنیا سے, جو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ڈیٹ پیمنٹس کو جو ہے وہ کور کرے گا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں باقی گائیڈنس جو ہے, اور بھی ہماری PMLN کی اپنی فائنینشیل ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے. اور میں یہ کلیئر کر دوں کہ ڈار صاحب سینئر ترین لیڈرشپ کا ہمارا حصہ ہیں, اور ان کے ساتھ مشاورت بھی ہو رہی ہے. پنجاب میں مریم صاحبہ کو اسسٹ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجنے کا؟ میرے خیال سے یہ تو رول جو ہے وہ مطلب دونوں جگہ پہ ان کا ایڈوائزری رول رہے گا. میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب مل کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیسے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. بہرحال ہی از دیئر. صحیح. حسن مرتضیٰ صاحب, آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, اور بلاول بھٹو صاحب کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے, ہم نے دیکھا, حالانکہ انہوں نے اپنے نانا کو نہیں دیکھا تھا, لیکن ایک جو افیلیشن ہے, اور صرف یہ نہیں کہ صرف ان کی, بہت بڑی پاکستان کے لینتھ اینڈ بریتھ میں بھٹو کے فالوورز ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں. اگر کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد پھر ذرا یہ جو اس وقت جو چیلنجز ہیں اس میں آپ پیپلز پارٹی کتنا اسسٹ کرے گی میاں شہباز شریف صاحب کو, اس پر بھی بتا دیجیے گا ذرا. ضمیر بھائی, یہ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا. یہ کوئی ڈیٹیل ججمنٹ تو ہے نہیں, ایک رائے ہے ان کی, اور ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس پہ پتہ چلے گا. لیکن خوش آئند ہے کہ 40 سال بعد اگر کوئی فیصلہ آتا ہے, ایک نانا کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ نواسا سن رہا ہے, پھر اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو تو ہونے ہی ہے. اور وہ ایک عدالتی قتل تھا, ہے اور رہے گا. اور آج ہم بڑے مشکور ہیں اپنے چیف جسٹس صاحب کے کہ انہوں نے ایک ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے. اور شاید چیئرمین نے بھی اسی ضمن میں کہا کہ ملک اس فیصلے کے بعد ترقی کرے گا, کیونکہ معاشرے نہ ظلم پہ تو زندہ رہ سکتے ہیں, نا انصافی پہ زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ چیزیں خوش آئند ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آئے گی. اور باقی جیسا ابھی بات ہو رہی تھی, یقیناً لیڈنگ رول بھی جو ہے وہ ایک اسی پہ حسن مرتضیٰ صاحب, صحیح سر, ایک سیکنڈ سے حسن مرتضیٰ صاحب, اب جس طرح آپ نے بات کی ہے بھٹو پہ, ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ اور لے لیں اسی کے حوالے سے, کہ اب جو بلاول بھٹو اور ان کی دونوں بہنوں اور پیپلز پارٹی کے تمام ورکرز اور زرداری صاحب اور جتنے بھی فیملی کے لوگ ہیں, ان کے دلوں پر سب سے بڑا زخم تو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی ہے. تو اس حوالے سے کیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, کیونکہ وہ بھی تو کہیں پہ فائلیں جو ہیں دھول کے نیچے دب گئی ہیں؟ دیکھیں, یقیناً اسی لیے اس کو خوش آئند کہا جا رہا ہے کہ یہ خوش آئند ہے, اور آنے والا جو وقت ہے اس میں ہم توقع کرتے ہیں کہ بی بی شہید کے جو مقدمات اور جو کیسز ہیں یا جو ان کا خون ہے وہ بھی ہم کس کے ہاتھوں پہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف واحد ایک ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ نہیں آیا. یہ اگر آپ دیکھیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ان بے شمار کارکنان جو جمہوریت کی بحالی کے لیے, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی رہائی کے لیے جنہوں نے خود سوزیاں کی, جنہوں نے پھانسیاں قبول کی, جنہوں نے کوڑے کھائے, جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, آج وہ ضیاء آمریت کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے. اور آج ان تمام کی روحیں جو ہے
وہ بھی خوش ہوں گی کہ ان کو انصاف کی توقع ہے اور اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا، جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی. آج وہ جدوجہد جو ہے وہ اپنی منزل تک انہیں اس سے منزل نظر آ رہی ہے. حسن مرزا صاحب، رانا احسان ازل صاحب نے کہا کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے. آپ لوگ لیڈنگ رول میں ہیں، آپ یقیناً کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی پچھلے دور میں ہم دیکھتے رہے ریزرویشنز رہی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اگلے 4-5 مہینوں میں بجٹ کے فوراً بعد یا بجٹ سے پہلے باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا، اور پھر اور بھی جو نقصان جو کر رہی ہیں ادارے ان کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا. تو اس پالیسی کو آپ لوگ کیسے دیکھیں گے؟ آپ تو پرو لیبر پارٹی ہے. دیکھیں، یقیناً پی ایم ایل این کا لیڈنگ رول ہے اس حکومت کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ چیزیں کہی تھی کہ ہم آپ کو ووٹ کرتے ہیں، آپ آگے بڑھے اور آپ کھلے ذہن کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ آپ کام کریں. ہم آپ کو، اگر آپ کا کوئی بہتر کام ہوگا تو ہم اس کو آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم اگر آپ ہمارے سے مشورہ لیں گے تو ہم آپ کو مشورہ بھی دیں گے، اور اچھا کوشش کریں گے کہ مشورہ دیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو یہ چیلنجز جو ہیں اس سے آپ جو ہے وہ ملک کو نہ نکال سکیں. تو ہم بالکل یقیناً ان کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنے نظریات ہیں، ہم نے ان میں رہتے ہوئے یہ چیزیں کرنی ہیں. اگر وہ اس پرائیویٹائزیشن میں مشورہ لیں گے تو ہم ضرور دیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پرو لیبر پارٹی ہے. ہم روزگار چھیننے والے لوگ نہیں ہیں، اور جو پہلے پرائیویٹائزیشن کے اثرات ہم نے دیکھے ہیں وہ بھی کوئی خوش آئند نہیں ہے. یہ تو چیزیں ہیں ہم بیٹھ کے کریں گے میڈیا میسیجنگ کے ذریعے. آج کوئی خرابی تو ہو سکتی ہے، بہتری کی طرف ہم نہیں جا سکتے. پہلے بھی کافی چیزیں پرائیویٹائز ہوئیں، لیکن وہ کیا اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے. ہم نے ان چیزوں کو بیٹھ کے بالکل ڈائیلاگ کریں گے، اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو قائل کریں، تو دیکھیں جائیں گے لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے آگے چل کے. بالکل صحیح. سائرہ بانو صاحبہ، گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو اور دیگر سینئر رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے، اور ایک دفعہ پھر ان کو یقین دلایا کہ بھئی ہم آپ کو گرنے نہیں دیتے، آپ کی حکومت کو، آپ حوصلہ رکھیں، آگے بڑھیں. ایک تو اس پر بھی کمنٹ کر دیں، اور دوسرا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں، اب رمضان سر پہ ہے، آپ امور خانہ داری بھی دیکھ رہی ہیں، گھر بھی چلا رہی ہیں، مہنگائی بھی ہے، اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم اور نواز صاحبہ نے تو پنجاب میں باقاعدہ وہ ایک تھیلا جو ہے وہ بنا کر اس پر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگا کر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے رمضان میں؟ جی، وہ آپ نے کہا تصویر لگائی ہے، یعنی کہ وہ اپنی پرسنل زکوٰۃ تھی، مطلب اپنے پرسنل فیملی کا بھی تو ایک زکوٰۃ نکلتی ہے نا، اتنے بڑے بزنس کی، گھر کا، یہ وہ، مطلب ظاہر ہم تو رمضان میں ہر چیز کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. ہمارے پاس جو گندم لگی ہوئی ہوتی ہے ہم اس کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو وہ جو تھیلے پہ تصویر لگی ہوئی تھی وہ پرسنل زکوٰۃ تھی. یہ آپ کا سوال ہے نا، یہ آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک ہے آگے. وہ تو حکومت پاکستان کا خزانہ ہے نا، تو یہ جو تصویر اور نام اور باقی چیزیں بھی، یہ ہمارے سندھ میں بھی ایک بہت بڑا جو کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے دنوں میں ایک ہوا چلتی ہے، یا ایک ہمارے لیے وہ بھی ہے، وہ بھی بس ان چیزوں سے. بھئی آپ اپنی ذات سے، اپنی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں تو بھلے آپ جس مرضی کا نام رکھیں، جس مرضی کی تصویر رکھیں، لیکن جب حکومت پاکستان کا پیسہ ہوتا ہے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، میرے خیال میں پھر اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ نے کہا ملاقات ہوئی ہے اور ہر وہ وعدہ کیا ہے، کیا کیا ہے، عہد کیا ہے کہ ہر دور میں ساتھ چلیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب نہ تھے. اب یہ سب ایک دوسرے کی محبت میں وہ قرض بھی اتاریں گے جو کسی پارٹی پر بھی واجب نہ تھے.
तो बाकी देखिए महंगाई का जो सामना है वो तो अभी आने वाले दिनों में और होगा। जिस तरीके से निगरान हुकूमत जाते जाते पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी और उसके बाद जो बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ, और आपको कहते हैं ना कि देखिए कि ये बात कहाँ जाके ठहरती है कि जो यूनिट यहाँ पर 65 और 70 के बीच में चला गया, और वैसे भी जब गर्मी और उसके बाद लोड शेडिंग और जो अभी रमजान और उसके बाद जो बेरोजगारी, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देखिए जो भी पार्टी आती है बेरोजगारी है ये चीजों पे बात करती है, मगर आज तक किसी ने आबादी कंट्रोल करने पे बात नहीं की। अभी कहा कि जो पीपल्स पार्टी है यहाँ पर लोगों को रोजगार देती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नई कोई चीज, कोई नया कारखाना, कोई नई सनत या कोई नया रोजगार का मौका हो तो मैं कहूँ कि ये रोजगार को देती है। अगर आप पीआईए देख लो तो पीआईए में बेजा बोझ, पीआईए में इतनी भर्तियां हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते, और अगर अभी भी कोई उसको प्राइवेटाइज करने का नहीं सोच रहा तो वो तो मुल्क दुश्मनी होगी, क्योंकि वो अगर पीआईए ऑपरेशन बढ़े ना और सबको ऐसे ही घर बैठे पे दे, आप तब भी खसारे में नहीं है। सही और प्राइवेटाइज मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई पीआईए आके लेगा क्यों। पीआईए के पास एयरक्राफ्ट की, जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो बिल्कुल यूज करें। बात कुछ इसमें दूसरी है, अब आपके पास प्रोग्राम पे टाइम भी नहीं होगा, कभी आप पीआईए पे बात कर लीजिएगा तो आपको तफसीलन बताऊंगी कि अब सिर्फ वो एक ना नाम की तो बात है, अब वो जो पीआईए एज ए एसेट एयरक्राफ्ट उसका फ्लीट वो एयरपोर्ट की स्पेशली कराची में जो जगह है मसला उसका चल रहा है, तो उसको इधर से उधर कहाँ करना और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल की जमीन का भी बिल्कुल पाकिस्तान स्टील मिल्स के भी हवाले से यही कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन का मसला नहीं है, मसला उस जमीन का है, जितनी बड़ी जमीन है वो किसके पास जाएगी। यकीनन राना एहसान अफजल साहब उन्होंने कहा है कि आप एज एन एडवाइजर ले सकते हैं सायरा बानो साहिबा को ऑन पीआईए प्राइवेटाइजेशन, और इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब, एक तो सायरा बानो साहिबा ने कहा कि अगर अभी भी कोई नहीं करेगा तो वो बेवकूफ़ी मुल्क दुश्मनी होगी, और वो उनके पास बहुत सारी सजेशंस भी हैं, वो भी आप उनसे मावनत हासिल कर सकते हैं, डिस्पाइट कि वो शायद आपकी ऑपोजिशन में बैठे हों, लेकिन मुल्क के वसी तर मफाद में वो आपको फ्री एडवाइस भी दे देंगे, लेकिन आप उनको टिकट विकेट ज़रूर भेजिएगा, अगेन पीआईए पे बुलाइएगा कराची से इस्लामाबाद। अब बात यह है कि एजेंडा आप लोग लेके आ रहे हैं, आप लोग उस पर काम भी शुरू कर दिया, जितने बड़े चैलेंजेस हैं उनको आप ओवरकम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि ऑपोजिशन तो कहती है ना हम पार्लियामेंट को चलने देंगे, ना हम एहतजाज अंदर भी रखेंगे और बाहर भी रखेंगे। अब इन हालात में मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूं कि मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, मतलब ऑफ कोर्स खास तौर पर स्ट्रीट एजिटेशन का। लोग पहले ही बेरोजगारी से तंग हैं, महंगाई से तंग हैं। पहले तो सायरा बानो साहबा से बिल्कुल मुशावरत करनी चाहिए, बहुत काबिल हैं और बड़ी अच्छी बातें करती हैं, पूरे पाकिस्तान का दिल इन्होंने जीता हुआ है। तो बाकी देखिए बात ये है कि ऑपोजिशन राजा रियाज साहब की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में पीछे भी बैठती, बिल्कुल लेकिन आपने जो पॉइंट रेज किया है ना जी ऑपोजिशन का, कि उन्होंने एहतजाज बाहर भी जारी रखना है और अंदर भी जारी रखना है, किसके खिलाफ एहतजाज करना है? ईसीपी के खिलाफ उनका मैंडेट चोरी किया है। नहीं देखे नहीं, अब तो फॉर्म 45 की जो चीजें जो स्लाइड सामने आ रही हैं उसमें तो ब्लेटेंट मतलब ज़मीर साहब देखें, इलेक्शन पीएमएलएन ने कराया था, हमने तो नहीं कराया था ना इलेक्शन, सही ना किसी और सियासी जमात ने कराया था। तो जब हमें 2018 में शदीद रिगिंग के मसाइल का सामना करना पड़ा और हमारी बहुत सारी शिकायतें थी, तो हमें कहाँ हम गए, हम ईसीपी के पास गए, अदालतों में गए, पार्लियामेंट में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इलेक्शन 2018 का जायज़ा लेना था, उसको पीटीआई लीड कर रही थी, उसकी एक मीटिंग नहीं हुई। तो जो कानून कायदे उस वक्त मौजूद थे, और उन हालात में भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर कर दी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, और क्या कुछ, यानी कि हमने मुल्क IMF को खत नहीं लिखा था, हमने मुल्क को चलने दिया था। लेकिन आज जो भी इनकी शिकायत है हमसे नहीं है, तो भाई जिनसे शिकायत हैं
کیا وہ ہمارے انفلوئنس میں ہے؟ ای سی پی جو ہے کیا حکومت کے نیچے آتا ہے؟ نہیں، آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، عدالتیں ہمارے نیچے آتی ہیں، نہیں آئینی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو جائیں اپنا معاملہ کیس لڑیں، اور وہاں جو ہے باقی جہاں تک الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے، آئیں بیٹھے. جلتی پر تیل چھڑک دیا آپ نے، ان کی ریزرو سیٹس جو ہیں وہ بھی اپنے آپ نے کہا کہ چلو مال غنیمت سمجھو اور لے لو. نہیں دیکھیں، ایک جماعت نے اگر اپلائی نہیں کی، ایک جماعت نے اگر الیکشن ہی نہیں لڑا، تو پھر بالکل دیکھیں سیاست ہے، سیاست میں آپ نے جو ہے اپنی نمبر گیم اچھی کرنی ہے. ہمارے لوگوں نے نامینیشن پیپرز نمبر گیم اچھی کرنے کی ضرورت تھی یا پارلیمنٹ کا نمبر پورا کرنا ضروری ہے؟ پارلیمنٹ کا تو نمبر اب پورا ہوگا نا جی. اب وہ جب ریزرو سیٹس باقی جو جماعتوں میں جب ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں تو وہ نمبر پورا ہو جائے گا. لیکن دیکھیں ایک ان کا جو بھی ایشو معاملات تھے، عدالتی تھے، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ تھے، اس کے اندر اگر ہمیں ایڈوانٹیج مل رہا تھا تو ہم اس کا حصہ بنے. دیکھیں مجھے بتائیں، پنجاب میں 2018 میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں، ہمارے پاس میجورٹی پارٹی نہیں تھے، ہم لوگ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے، بالکل تھے. تو کیا انہوں نے ہمیں حکومت بنانے کا موقع دیا؟ ادھر نہیں دیا. تو پھر اس وقت ایک جہاز اڑا تھا نا، بالکل، اور اس نے اب وہ تو آپ کے ساتھ تھے اس دفعہ. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم اپنی نمبر گیم ہم نے اسٹرینتھن کی. ان کے جتنے مسائل ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں، ان کے جتنے مسائل ہیں حکومت، فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے مسائل ای سی پی کے پاس ہیں یا الیکشن ٹریبیونلز میں ہیں. ہم تو وہاں دروازے بند کر کے نہیں بیٹھے. جائیں اپنا جو قانون جو انہوں نے 4 سال ان کی دور حکومت میں قانون تھا وہی آج قانون ہے. یہ کیا اسپیشل ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق آج کے دن جو ہیں وہ سارے فیصلے ہو جائیں؟ جیسا سسٹم یہ چھوڑ کے گئے تھے اپنے دور حکومت میں وہی آج سسٹم موجود ہے. جائیں انصاف لیں. صحیح. اب آگے صدارتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو مخصوص نشستیں تو چاہیے تھی. نمبر بھی بڑھ گیا، وہ تو ہو گیا. حسن مرزا صاحب، آپ کی بڑی فائر برینڈ تقاریر ہم سنتے رہے ہیں جب پنجاب میں آپ پارلیمانی لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں. اب آپ جو اس وقت سنی اتحاد کونسل اور جو دیگر جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ بیٹھیں گے اپوزیشن میں ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تمام صورتحال کو بھانپ لیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس لیے کابینہ کا حصہ نہیں بنے؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ملک ہمارا بند گلی میں جائے. ملک میں ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ کوئی آئی ایم ایف کو خط لکھ رہا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو جائے. ملک جو ہے اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ اس ملک کی. ہم سارے محب وطن لوگ ہیں. پاکستان جو ہے رہے گا تو ہماری سیاستیں بھی رہیں گی. ہم سارے یہاں پہ اپنے عہدے بھی انجوائے کریں گے. اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ المیہ ہوا تو پھر ہم کہیں کے بھی نہیں ہیں. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ ہمیں حکومت بنانے کے لیے ان کا بالکل یقیناً ساتھ دینا چاہیے اور وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرے. جیسے ابھی رانا صاحب نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں. وہ جب مشورہ کریں گے انہیں ہم کہیں گے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے یا یہ ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ کرنے کا رائٹ انہیں ہی ہوگا. تو اس وقت جو رول میں ہے وہ اپنے فیصلے کرے. صحیح شاہ جی، جو اس وقت اپوزیشن کا رویہ ہے بہتری کی طرف جائے. دیکھیں ہمارا رویہ قطعاً اپوزیشن، یہ جو اس وقت اپوزیشن کا رویہ، ہمارا رویہ اگر اپوزیشن کا ہو ہمارا نہیں، آپ کا نہیں، آپ کا نہیں، آپ کا نہیں، جو اس وقت جو موجودہ اپوزیشن کا رویہ ہے. دیکھیں موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کا رویہ کبھی بھی آئینی اور جمہوری نہیں رہا. وہ ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ میں ہوں. اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ انہیں ہم نے کرنے نہیں دینی. ہمیں چاہے دھرنا دینا پڑے، ہمیں چاہے پروٹیسٹ کرنا پڑے، ہمیں چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف زہر اگلنی چاہیے اس ملک کے خلاف. ان کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے. لیکن ان میں بہتر لوگ بھی ہیں جو پازیٹیو بات بھی کرتے ہیں، طرف جانا چاہیے. لیکن ان کی سنوائی آج نہیں. کے زوم میں ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو کبھی بھی اس ملک کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی ایسا رول پلے کرے گی کہ جس سے ہماری جمہوریت بھی مضبوط ہو، ہماری حکومت بھی مضبوط ہو اور ہم ان بحرانوں سے نکلیں. یہ بحران ہمارے لیے انتہائی شدید ہے اور سنگین ہے.
آنے والا وقت کوئی آسان وقت نہیں ہے. تو سارے پاکستانی جو ہیں وہ محب وطن ہیں. انشاءاللہ تعالی بالکل صحیح. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لوگ حکومت کا ساتھ دیں گے اور حکومت کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. صحیح صحیح بالکل. سائرہ بانو صاحبہ، اب بھی جو بیسکلی اب سنی اتحاد کونسل ہے اس کے اندر بھی عجیب کہانی ہے کہ جی وہ کوئی کہتا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی نے میرا نام تجویز کیا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. شیر افضل خان مروت صاحب نے اپنے آپ کو اپوزیشنز کینڈیڈیٹ فار دا چیئرمین شپ آف دی موسٹ امپورٹنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کیونکہ وہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہی پچھلے کچھ عرصے سے روایت چل رہی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن رہے ہیں یا لیڈر آف دی اپوزیشن. تو یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ جو بیرسٹر صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں اس وقت ایک جماعت کے، انہی کی جماعت کے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمر ایوب صاحب ہوں گے. وہ بھی معاملات ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسموتھ سیلنگ ہوگی ان کے لیے؟ آپ بھی کیونکہ ٹیکنیکلی ابھی اپوزیشن میں، اور دوسرا صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ دینے جا رہے ہیں آپ لوگ، کیونکہ وہ اپروچ تو کر رہے ہیں تمام جماعتوں کو. نہیں، ہم لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں، ہم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے. ہماری پارٹی 2 سیٹس صوبائی کی لی تھی، لیکن وہ بھی پیر صاحب نے کہا کہ واپس کر دیں، کوئی ناراض ہو جائے گا، غلطی سے ہماری طرف آ گئی ہیں. تو ہم تو ہاتھ جھاڑ کر بیٹھے ہوئے. تو باقی رہا کہ آپ نے کہا کہ صدارتی، اس کے لیے ماشاءاللہ آپ ہمارے ٹی وی چینلز یا باقی سب زرداری صاحب کا لقب ہے مفاہمت کا بادشاہ. تو یہ ہو نہیں سکتا. جب ہم بلوچستان میں بیٹھ کے بلوچستان میں حکومت بھی بن گئی تو صدارتی ووٹوں کی کیا حیثیت؟ مل جائیں گے، فل مل جائیں گے جتنے ہیں. میرے خیال میں اس سے 4-5 زیادہ بھی مل جائیں گے. باقی آپ نے کہا سنی اتحاد کونسل اس کا، تو وہ دیکھیے وہ تو بالکل ہی وہ ایک عجیب سی صورتحال چل رہی ہے کہ کسی پارٹی سے نشان لے لینا اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئی. تو اس کی آپ سچ بتاؤ مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. میں پھر آپ کو کوئی قصہ سناؤں گی تو بڑا وہ ہو جائے گا. وہ ہوتا ہے ایک انسان کے جیسے ابھی ہمارے ریزلٹ اناؤنس ہوا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 پلیز سنائیے جی، قصہ سنائیے. تو 9 کو ریزلٹ اناؤنس ہو گیا کہ میں ہار گئی. 10 سے مجھے میرے ممبران سے فون کر کر کے میرا سر کھا لیا، لاج کی چابی دے دو. ارے میں نے کہا بھائی زندہ ہوں میں، 2 دن مجھے سانس تو لینے دے دو. گاؤں سے اڑ کے میں چابی کیسے پہنچا دوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ رانا احسان افضل صاحب کو بھی رہائش چاہیے اسلام آباد میں، ان کو بھی کوئی کردار مل رہا ہے. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، مطلب اس کی کوئی نہ ہمیں آواز سننے کو مل رہی ہے نہ آڈیو. جو یہ پیغامات یہ 4 بندے لا کر پہنچاتے ہیں اسی پہ دنیا بھروسہ کر رہی ہے. اور یہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کی بات سمجھی جائے. پہلے شعیب شاہین صاحب تھے، پھر یہ بیرسٹر گوہر آ گئے، پھر بیرسٹر ظفر صاحب آ گئے، پھر شیر افضل مروت. تو ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے. اور سچی بات ہے ایسی سچویشن میں اگر آپ مجھے بٹھا کے پوچھیں تو میں تو جب تک وہ کہتے ہیں نا اصلی بندے کے کانوں منہ سے خود نہ سن لوں میں اس پہ کسی پہ بھی یقین نہیں کر سکتی. تو اس لیے آپ مجھ سے مت پوچھیں، میرے جو سوچنے کا وہ جو نظریہ ہے نا وہ دوسرا ہے. نہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں پچھلی 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت ود الائنس آف پیپلز پارٹی، کیونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی پیپلز پارٹی، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم سیزن 2 ہے. شاید میرے خیال میں آپ نے ہی نام دیا تھا اس کو. اور پھر یہ اسٹرینج بیڈ فیلوز اور پھر میرج آف کنوینئنس، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج بھی نہیں ہے. تو یہ چلے آپ یہ، اور چیلنجز بہت بڑے بڑے، مطلب مہنگائی سب سے بڑا. چلے گی جی دیکھیں چلے گی. پہلے بھی جب ابھی یہ جب یہاں پر وفاق میں تھوڑا سا انکار ہوا تو دیکھیے کمشنر صاحب کا ضمیر تو جاگ گیا نا، ضمیر صاحب. پھر اس کے بعد واپس سلا دیا. پھر ہمیں یہی نہیں پتا چل سکا کہ وہ ذہنی طور پر ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ پہلے صحیح تھے یا غلط تھے. تو یہ چلے گی. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا 7 مہینے چلے گی، 8 مہینے چلے گی، دیکھیں یہ 2018 میں بھی یہ ہوا تھا. جب میں تھی تو وہ مجھے کسی نے کہا تھا بس 6 مہینے، 6 مہینے کے بعد کہا بس سال چلے گی، 1.5 سال چلے گی، گھسیٹ گھساٹ کے 5 سال چل گئی. اب اللہ کرے کوئی بھی وزیر اعظم ہو اگر تو وہ 5 سال پورا کر لے. دیکھیں 3 سال مشکل سے پورے ہو کے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ تیار ہی تیار ہیں دونوں طرف. اور جو چھوٹی موٹی پارٹی رکھی ہوئی ہے وہ بیسیکلی باٹ ہے کہ وہ رائٹ پہ ڈالنا ہے یا رائٹ پہ ڈالنا ہے تو چل ہی جائے گی. کیونکہ اس کے بعد کچھ ہے نہیں. ملک کی ویسے بھی معیشت خراب ہوئی ہوئی ہے اور دوبارہ اتنے اربوں روپے کے الیکشن کا متحمل وہ بھی صاف شفافیت ایک رتی بھر نہیں.
تو چل ہی جائے تو بس ٹھیک ہے, گھسیٹ گھساٹ کے پتہ تو چلے ملک جا کس طرف رہے, مجھے بتائیں. رہنا ہم نے یہاں پر ہے جی. صحیح. حسن مرزا صاحب 30 سیکنڈز میں, سائرہ بانو کہتی ہیں بس پیار ہی پیار ہے, پتہ نہیں عوام کے لیے کیا بنے گا. تو یہ پیار ہی پیار چلتا رہے گا یا عوام کے لیے بھی کچھ بہتری آئے گی, اور کیا یہ 5 سال جس طرح سائرہ بانو صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چلتی رہے گی, تو آپ بھی کانفیڈنٹ ہیں؟ میں ان کو پوری طرح سن نہیں پایا جی, ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی, شاید آپ کے سسٹم میں کوئی فالٹ تھا. تو آپ نے جو بتایا ہے, دیکھیں ہمارا پیار دراصل عوام سے ہی ہے. عوام کے پیار کی وجہ سے ہی ہم آپس میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں. اس میں اگر ہم یہ کریں گے کہ میری نہیں بنی تو اب کسی کی بھی نہ بنے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آگے لے کے بڑھیں. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ہارون شریف صاحب, سینئر اکانومسٹ ہیں, اور ملک کی معاشی صورتحال پر ذرا ان کی انپٹ لیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے ہارون شریف صاحب, سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, اکانومسٹ ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال پر, انٹرنیشنلی بھی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان پر بھی نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا. ہارون شریف بھائی, ایک تو یہ کہ نئی سرکار آ گئی ہے, ابھی کیبنٹ بھی بن جائے گی, کچھ نام تو ویسے ہی فلوٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور فائنانس منسٹری کے حوالے سے بھی ایک نام چل رہا ہے کہ جی ایڈوائزر ٹو فائنانس جو ہیں وہ اب آئیں گے. فائنانس منسٹر کا جو ہے پورٹ فولیو وہ وزیر اعظم خود اپنے پاس رکھیں گے, ابھی تک یہ اطلاعات ہیں. اور محمد اورنگزیب صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں حبیب بینک لمیٹڈ کے, ان کا نام گردش کر رہا ہے, کیونکہ جو پہلی میٹنگ کی وزیر اعظم نے پیر کو, اس میں بھی شاید اسحاق ڈار صاحب موجود نہیں تھے, لیکن یہ محمد اورنگزیب صاحب موجود تھے. اس پر بھی بات کریں گے. لیکن بڑے اس وقت جو چیلنجز ہیں, ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کا جو ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ وہ کنکلوڈ ہونا ہے, اور اس کے بعد پھر ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 8 ارب ڈالر کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور ٹف نیگوسیشنز ہوں گی, اور ٹف میرے خیال میں کنڈیشنز بھی ہوں گی. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں, معاشی چیلنجز مطلب امیجیٹ؟ جی دیکھیں, یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, پہلے سے پولیٹیکل پارٹیز بھی بات کر رہی ہیں, ہم سب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ اتنا ہے کہ ہمیں ایک اور بیل آؤٹ تو چاہیے ہوگا. اب اس بیل آؤٹ میں جو مین چیز جس پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ٹف اس لیے ہو جاتا ہے جب حکومت یا کوئی ملک اپنا پروگرام ٹیبل پہ نہیں رکھ پاتا. اگر آپ آئی ایم ایف کو 5 آپشنز دیں کہ ہم نے یہ اپنا اکنامک ریوائول پلان بنایا, اس پلان کے اندر سے 5 میں سے آپ 3 کو اپنی کنڈیشنلٹی یا پرائر ایکشن بنا دیں, تو آئی ایم ایف کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے, آپ کے لیے بھی ہوتی ہے, آپ نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے. جب آئی ایم ایف آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس پلان نہیں ہوتا اور نئی ٹیم ہوتی ہے, تو وہ اپنا ایک پرانا پروگرام جس طرح دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا ایک بنا بنایا لا کے آپ کو دے دیتے ہیں, جس کے اندر پھر آپ کو شرح سود نہیں کم کر سکتے, آپ کو ڈیمانڈ کو کمپریس کرنا پڑتا ہے, فسکل ڈسپلن ہوتا ہے, سبسڈیز ختم کرنی پڑتی ہیں, ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں, تو پھر آپ اسی کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں. میری توقع تھی کہ کیونکہ یہ سب پارٹیز کو علم تھا کہ آپ کو جانا پڑے گا, تو انہوں نے شاید کوئی ٹیم بنا کے ہوم ورک کیا ہو. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اکنامک ٹیم اب فارمولیٹ کی جا رہی ہے. تو جب آپ اب فارمولیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو تو اب یو ہارڈلی ہیو فیو ڈیز وین دا آئی ایم ایف نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیگوسیشن کے لیے ان کے پاس ابھی کوئی وائبل اپنا پروگرام ہے ہوم گرون ریفارمز کا. اب آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے بھی جاتے ہیں تو لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو آپ ایک ڈیٹ سٹریسڈ اکانومی میں مزید ڈیٹ ایڈ کر رہے ہیں.
یو سی یہ بڑا کرٹیکل سوال ہے کہ جب ہمارے بجٹ کا 55-57% صرف ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے تو یہ کیا پروڈنٹ ہے کہ ہم مزید قرض ایڈ کیے جائیں؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، اپنے پروفٹیبل ایسٹس کو بیچیں، چاہے ہم کوئی ایک آدھ ڈیل کر لیں پرائیویٹائزیشن کی. سو ہمیں کہیں سے کچھ کیش انفلو نان ڈیٹ ضرور لینا چاہیے، میری یہ رائے. ہارون شریف صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ ٹیم جو ہے ابھی تیار ہو رہی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز بالکل سر پر آ گئی ہیں. ابھی تو پہلے تو ایس بی اے کنکلوڈ کرنا ہے، جو لاسٹ ٹرانش ملنی ہے، اس کی کنڈیشنالٹیز آپ نے ان کو دکھانی ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرف جانا ہے یا ایکسٹینڈڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی کی طرف جانا ہے، ایسیف جس طرح پہلے ہم کرتے رہے ہیں 6 سے 8 بلین کا جو نیگوشیٹ کرنا ہے. لیکن ابھی ایس بی اے کنکلوڈ جو ہے ہونے جا رہا ہے اور پھر جس طرح کی کنڈیشنالٹیز ہم مان چکے ہوئے ہیں اس میں تو یہ رمضان سر پر ہے، آپ کو معلوم ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ ذخیرہ اندوزی اور جو قیمتوں میں اضافہ وہ الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ جی رمضان میں ہی کرنا چاہیے. تو یہ تو برڈن مزید بڑھے گا عوام کے اوپر. اس کے بعد پھر چلتے ہیں فیوچر جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر. جی، یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ ایک نئے پروگرام کی اس کی آخری ٹرانچ کے وقت نیگوسیشن شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے اس کو سٹینڈ بائی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کو ایک پریپریشن کا ٹائم دیتا ہے، کیونکہ حکومت میں چینج آ رہی تھی تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیمپریریلی اس طرح سپورٹ دے دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس میں رہ بھی جائے گا تھوڑا بہت، تو وہ اگلے پروگرام میں چلا جائے گا، میری تو تجربہ یہ کہتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب مثلاً ایک میں نے جو ان کو حکومت کو بھی رائے دی تھی، آئی ایم ایف نے ایک نئی فیسلٹی بنائی ہے جو کہ سسٹینیبل فائنینس کے لیے ہے، کلائمیٹ ریزیلینس بلڈ کرنے کے لیے. تو اگر ہم 8 بلین پہ جا رہے ہیں تو پاکستان کو اس کی تیاری کر کے ضرور پچ کرنی چاہیے. بنگلہ دیش نے اس سے اپنی کوٹا سے پھر آپ کو اوپر پیسہ مل جاتا ہے. تو ایک تو میری یہ رائے ہے. لیکن اس وقت جو مین ایشو یہ ہے کہ عوام جو ہیں ان کو ریلیف دینے کے لیے تو آپ کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے. تو حکومت وہ کیا چیز چھوڑے گی جس سے وہ فسکل سپیس دے کر آئے گی؟ کیونکہ اگر آپ مینیفیسٹو دیکھیں اس میں تو سارے پرومسز ہیں کہ ہم آپ کو 300 کلو واٹ بجلی مفت دیں گے، ہم بی آئی ایس پی کا سٹائپنڈ بڑھائیں گے. اس کے اندر کوئی اکنامک سٹرکچرل چینج کی بات نہیں ہے. تو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز بلڈ کی ہوئی ہیں سیاسی پارٹیوں نے، آئی تھنک یہ بہت فرسٹریشن بہت جلد آنے والی ہیں، کیونکہ وہ آپ کہاں سے دیں گے پیسہ انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کوئی اپنے بڑے پی ایس ڈی پی کے پروگرامز کو بند کریں یا آپ کوئی ایسٹس بیچیں. کچھ لیکوڈیٹی آئے گی تو پاس آن کریں گے. ادروائز یہ جو رمضان تو خیر 1 ماہ میں انشاءاللہ گزر جائے گا، لیکن لوگوں کے اوپر جو کنزمپشن کا پریشر ہے ہائی انفلیشن کی وجہ سے اور اکانومی کے سلو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تقریباً 100 ملین لوگ غربت کی لائن کے اس وقت نیچے رہ رہے ہیں. بالکل یہ چیلنج ہے. اب تھوڑے سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے چیلنجز ہیں، آئی ایم ایف سے مذاکرات ہیں، ایس بی اے جو ایس بی اے کے لیے کنڈیشنالٹیز کمپلیٹ کی ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کافی نہیں ہوں گی نیکسٹ پروگرام میں جانے کے لیے؟ اور جو آپ نیا پروگرام بتا رہے ہیں اس کے لیے تو آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ سٹرکچر بنا کر پریزنٹ کرنا پڑے گا، جس میں آپ نے کہا ہے کہ انوائرمنٹل چیلنجز، کلائمیٹ، اور تاکہ آپ کا وہ مطلب جو فگر ہے وہ بھی انہانس ہو سکتا ہے جو بھی فنڈ فیسلٹی دے گا آپ کو. جی آئی تھنک جیسے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہوئی تھی ایس بی اے میں، اب وہ تو کیری آن ہوگی کسی نہ کسی شیپ میں اگلے، کیونکہ وہ 3 ماہ پہ تو نہیں ہو جاتی ریسٹرکچرنگ، بٹ پاکستان اگریڈ کہ ہم ریسٹرکچر کریں گے. سبسڈیز آپ اگر مزید گھٹانا پڑے گی تو آپ کو بالکل کم کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کو ڈسٹورشنز کو ختم کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے ضمیر صاحب آپ یہ سوچئے کہ آیا پاکستان کی پوری فائنانس ٹیم کی زندگی صرف آئی ایم ایف نیگوسیشن ہے؟ کہ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے گروتھ کو ریوائیو کیسے کرنا ہے. دیکھیں نا، ابھی پچھلے 3 برس سے ہم صرف آئی ایم ایف کے اندر پھنس کے رہ گئے کہ کیسے پوری ہوگی، ٹرانچ آئے گی نہیں آئے گی. آئی تھنک 2 ٹیمیں بنانے کی ضرورت ہے.
ایک میکرو سٹیبلائزیشن پہ کام کرے اور ایک ٹیم کچھ گروتھ پہ کرے. گروتھ آئے گی تو لوگوں کو کچھ روزگار ملے گا, کوئی کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی, کوئی ایکسپورٹ ہو پائے گی, ورنہ تو یہ آپ کا ڈیٹ کا جو آپ کا ٹریپ ہے یہ نہیں ختم ہونے لگا, نہیں ختم ہوگا. اچھا ایک چیز ہارون شریف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ابھی امیڈیٹلی فوکس کرنا چاہیے جو وائٹ ایلیفنٹس ہیں جن کو آپ فائنانس کر کر کے تھک گئے ہیں اور وہ آپ کی اکانومی کو جو ابھی بھی کنٹینیوسلی ڈرین کر رہا ہے. آپ کے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بہت بڑا مطلب ایک وزن ہے اس کا, وہ تو پرائیویٹائزیشن ہے. کتنا تیزی سے پرسو کرتے ہیں, دیٹ از $1 ملین کوسچن. ایک تو وہاں سے ہو سکتا ہے. ریونیو جنریشن کے لیے جب آپ کی انڈسٹری رکی ہوئی ہے, آپ کی ایکسپورٹس رکی ہوئی ہیں, تو ریونیو جنریشن کیا ہم جیسے آپ جیسے سیلری کلاس کے اوپر ہی تلوار لٹکا کر نکالا جائے گا, یا اس کے لیے کوئی اور بھی راستہ ہو سکتا ہے؟ انڈسٹری تو ابھی کرپلڈ ہے, آپ کی جو ان پٹ کاسٹ ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ اس کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے 2% پروجیکٹڈ گروتھ کے اوپر کوئی ریونیو میں فینومینل انکریز تو آپ نہیں دیکھ سکتے. صحیح. لیکن اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور اپنے کنسٹیچوئنٹس کو جو چھوٹ دی ہوئی ہے آپ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں ٹیکس ٹیکس بڑھا کے, خاص طور پہ میں ریٹیلرز اور ایگریکلچر کا اشارہ کر رہا ہوں, تو پھر کچھ نہ کچھ ریونیو آنے کی یقیناً توقع ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کنسٹیچوئنسیز کو, جو دونوں میجر کولیشن پارٹیز ہیں, ایک کی کنسٹیچوئنسی جو ہے وہ ٹریڈرز ہیں, ایک کی جو ہے وہ رورل کنسٹیچوئنسی ہے. صحیح. تو کیا ہم اس کو ٹچ کر پائیں گے, یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ نیٹ بھی جو ہے یہ اوور نائٹ تو نہیں بڑھ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دو پروفٹیبل ادارے, جیسے جب میں تھا حکومت میں تو ہم نے LNG پلانٹس کی بات کی تھی, آپ بیچئے کہ $1-2 ارب کی انویسٹمنٹ آئے. جو لاس میکنگ ادارہ بیچنا ضروری ہے لیکن اس سے پیسے نہیں ملیں گے آپ کا, ہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ جو اس کو سبسیڈائز کر رہا ہے وہ جانا بند ہو جائے گا. تو ہمیں یہ دونوں ٹرینڈ پہ میری 3 تجاویز ہیں. نمبر 1 کہ آپ کچھ پروفٹیبل اداروں کو فوراً بیچیے اپنے جو عرب فنڈز وغیرہ کے پاس, لیکن آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو منسٹری سے ختم کر کے اس کو دوبارہ کمیشن بنائیں. اٹس این آکشن ہاؤس, اس میں ٹیکنیکل لوگوں کی سپیس کریٹ کریں, CEO لگائیں اور اس کو ٹارگٹ دیں. اگر یہ وزارت رہے گی تو آپ کو پتا ہے کہ کولیشن کی جو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ پرائیویٹائزیشن پہ بلیو نہیں کرتی ہے ہسٹوریکلی. صحیح. تو کنسنسس بلڈ کرنا ایک نان الیکٹڈ ایڈوائزر کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل صحیح. اچھا اب آ جاتے ہیں انٹرسٹ ریٹ. توقع کی جا رہی تھی کہ ابھی حکومت آئے گی تو اس پہ بھی توجہ دی جائے گی. اس کو کم کرنے سے انفلیشن پہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا؟ نہیں, انٹرسٹ ریٹ کو تو IMF تو کہتا ہے کہ اب انفلیشن کو کم جب تک نہیں ہوتی اب کم نہ کیجئے, کیونکہ منی سپلائی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے حکومت پھر وہ کرنسی نوٹس چھاپ لیتی ہے تو منی سپلائی پھر بڑھ جاتی ہے. صحیح. دیکھیے انفلیشن ہماری اس وقت خطے میں کنسسٹنٹلی ڈینجرسلی ہائی چل رہی ہے اور بٹوین 25 to 30% چل رہی ہے. ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ جو میں ساری عمر انٹرنیشنل اداروں سے کام کیا ہے, ابھی بھی ہم یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیشنل اداروں کا کام کرنے کا ایک طریقہ ہے. اگر تو ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے اندر 2 یا 3 ورلڈ کلاس اکانومسٹ ہوں جو باقاعدہ پالیسی پیپرز لکھیں کہ وائی انٹرسٹ ریٹ نیڈز ٹو گو ڈاؤن, یہ انفلیشن ٹارگٹ نہیں کر پا رہا ہے, جو اس کوالٹی کے پیپرز ہوں ان کی میتھڈالوجی کے انٹرنیشنل ادارے ان کو قبول کریں. پھر آپ جو میں ہوم گرون کی بات کر رہا ہوں, پھر آپ نیگوشیٹ کر پاتے ہیں. خالی یہ کہہ دینا کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا جائے کیونکہ لوگوں کو پریشر ہے, کوئی انٹرنیشنل ادارے اس طرح سب چلتے نہیں ہیں. صحیح. تو ہمیں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بہت سے بیک گراؤنڈ پیپرز, ریفارمز کے پیپرز, لیکن ان کا سٹینڈرڈ ہو کہ ان اداروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنلز کے لیے اداروں میں سپیس کریٹ کیجئے, پولیٹیکل لوگوں کو منسٹرز لگائیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کو منسٹر نہیں لگنا چاہیے, ان کو ایڈوائزر ہی رہنا چاہیے.
اور منسٹر کو کنسنسس بلڈ کرنا ہے, ان کو لوگوں کا ہے, اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کو لے کے چلنا ہے اور ذمہ داری لینی ہے. ہارون شریف صاحب, ایڈوائزر پہ ہی میرے خیال میں سوئی آ کر رک گئی ہوئی ہے رولٹ پہ کہ فائنانس کے ایڈوائزر ہی لگائے جا رہے ہیں, جو جس کا میں نے ذکر بھی کیا انٹرو میں کہ وہ میں ان کے لیے بہت اپنا کیا کہتے ہیں نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. ایک پروفیشنل آدمی ہیں, بینکر ہیں, لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے آج تک پبلک پالیسی ڈومین میں کوئی پوزیشن کا تجربہ نہیں ہے. تو یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ تو پبلک پالیسی ڈومین ہے, پبلک پالیسی. اچھا, ایک اور بھی بہت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ دیا جائے, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس جس میں سیمنٹ, سریا, پتھر, مطلب یہ سب کچھ استعمال ہو, اینٹ بنے تو ایک پہیا چلنا شروع ہو تاکہ کہیں نہ کہیں سے کچھ جنریشن ہو پیسے کی, اور وہ سرکل مطلب آئے, پیسہ جو ہے وہ سرکل میں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امیڈیٹ سٹیپس فوری طور پر کر لینی چاہیے یا بجٹ کا انتظار کریں اور پھر اس میں کوئی انسینٹیوز اناؤنس کریں گے اور پھر یہ پہیا چلے گا پھر؟ اور ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں کہ بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنی ایک لمبی لسٹ ڈیمانڈ کی لے کے آ جاتی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی ڈیمانڈ, کنسٹرکشن انڈسٹری اپنی ڈیمانڈ, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک وے فارورڈ ہو سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی جو کنسٹرکشن انڈسٹری اگر چلے گی تو اس سے لائٹ انڈسٹریز کوئی 45-50 انڈسٹریز چلنا شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیے ازمیر صاحب, اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آیا ہماری فالٹ لائن کنسٹرکشن انڈسٹری سے میٹ ہو پائے گی یا نہیں. فالٹ لائن کیا ہے؟ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ہمیں ایکسپورٹ کرنا ہے نا. فالٹ لائن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے روزگار کریٹ کرنا ہے. کنسٹرکشن سے ٹیمپرری روزگار تو کریٹ ہوتا ہے, لیکن جب پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو وہ روزگار بھی ختم ہو جاتا ہے. تو میری رائے دے, آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو بہت زیادہ نیا پاکستان ہاؤسنگ وغیرہ پہ یہی کام شروع کر دیا تھا. میری دوسری اس کا پہلو جو زیادہ اہم ہے کہ آپ اس کو اگر آپ کی ترجیح ہے بھی, آپ کرتے کیسے ہیں؟ آیا حکومت خود کرنا چاہتی ہے یا حکومت پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انسینٹیوز کریٹ کرتی ہے کہ مارکیٹ یہ کام کرے؟ صحیح. میں تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایم این اے ہاسٹلز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کی بلڈنگز بن رہی ہیں, اسکول بن رہے ہیں. اگر آپ حکومت بیک سیٹ لے کے انسینٹیوز کریٹ کریں تو مارکیٹ چلنا شروع ہو جائے گی. لیکن آپ ہوٹلز بنائیے, ہمارے ایم این ایز محترم جو ہیں یا منسٹر صاحبان وہ اپنے ہاسٹل میں کیوں رہتے ہیں, وہ ہوٹل میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کو اسٹائپنڈ دے دیجئے. یہ جو ہم خود بلڈنگز بنانے پہ آ جاتے ہیں حکومت اور ہاؤسنگ اتھارٹیز بن جاتی ہیں, یہ ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے, پوری دنیا نے چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ مارکیٹ کو پاس آن کرتے ہیں کہ آپ بنائیے, ہم یہ انسینٹیو دینے پہ تیار ہیں. تو یہ دو پہلو ہیں. ایک تو جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں چاہے پاپولسٹ ہو, آپ کو فالٹ لائن دیکھنا ہے کہ آیا وہ ڈالر لائے گی, آیا وہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے گی, آیا وہ روزگار کریٹ کرے گی. اگر تینوں ٹک ہوتے ہیں پھر آپ مارکیٹ کو کرنے دیجئے. یہ جی ٹو جی کا جو کاروبار ہے, with due respect, اب آپ نے کتنے سال دیکھ لیا ہے, کتنی جی ٹو جی ٹرانزیکشنز آپ کر پائے ہیں؟ بالکل صحیح. So government has got no business to run a business. جی گورنمنٹ کا تو پہلے ہی نہیں ہے, یہ ایک پالیسی فیصلہ تھا, لیکن اب تو پیسے بھی نہیں ہیں. آپ قرض لے لے کے بلڈنگیں تو نہ بنائیے. آپ لیٹ دا مارکیٹ ڈو اٹ, ٹھیکہ دے کے نہیں, مارکیٹ کو بنانے دیں, بلڈ اون اینڈ آپریٹ, یو نو, تاکہ وہ بنائیں اور اپنی بلڈنگز بھی مارکیٹ کو دیں چلانے کے لیے. فار گاڈ سیک, آپ سے نہیں چل رہی ہیں. صحیح, بالکل. بہت بہت شکریہ ہارون شریف صاحب, آپ کے وقت کا. آپ ہمیشہ ہمیں گائیڈ لائنز بتاتے رہتے ہیں اور حکومت کو بھی گائیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں کہ معیشت جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت, اس کو کیسے جو ہے سرپاس کیا جا سکتا ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.